रहमान रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम उभरती सोच के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उभरती सोच का का बुनियादी मकसद वसेब के मसाइल और इलाके में जो लोगों के उनको मसाइल दरपेश हैं उनको उजागर करना है। उभरती सोच के प्रोग्राम में हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, खा वो सियासतदान हों, उलमा हों, स्पोर्ट्समैन हों, किसान हों, वो हमारे मेहमान होंगे। मैं अज़मत महमूद लुंड अपने प्यारे शागिर्द गुलाम अकबर खां आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस प्रोग्राम की मेज़बानी का शर्फ हमें हासिल है। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आसानियाँ नसीब करे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं मौलाना अब्दुल वहीद साकी साहब, जो कि एक अरसा दराज से दर्स व तदरीस खिताबत में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और दे रहे हैं। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने हमें अपनी कीमती वक़्त में से थोड़ा सा वक़्त दिया है। आज हम इस प्रोग्राम में सिर्फ 2 सवाल इनसे करेंगे और वो 2 सवाल इतनी अहमियत के हामिल हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूँ कि ये इतनी अहमियत के सवाल हैं कि ये सवाल आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। इन सवालों को आपने गौर से सुनना है और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली वालों को ये मैसेज देना है। उभरती सोच में हम मौलाना अब्दुल वहीद साकी साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना साहब, हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो है, जब किसी की वफात होती है, क्योंकि हर इंसान ने दुनिया से जाना है, ये फानी दुनिया है, ठीक है ना, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि उनके लवाहिकीन की क्या जिम्मेदारियां हैं और उनको रूए शरीयत के मुताबिक क्या इक़दामात करने चाहिए। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई गुलाम अकबर साहब, अज़मत महमूद साहब, आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, अपने पेज पर, अपने चैनल पर आपने मुझे वेलकम कहा और मैं दिल से दुआगो हूँ अल्लाह पाक आपके इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात अता फरमाए। और जो खिदमत का जज्बा लेकर आप इस मैदान में आए हैं, अल्लाह पाक आपके इस जज्बे को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि फ़ौत होने वाले के लवाहिकीन को क्या करना चाहिए या उनकी आज़रूए शरीयत क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो उसमें सबसे पहले उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन है और उसके बाद उसकी तदफ़ीन है। और तदफ़ीन से फ़ारिग़ होने के बाद बहुत कुछ ऐसा है हमारे मुआशरे में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो हम इस पर बात करेंगे कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो है हम हाईलाइट करेंगे कि मरने वाला, उसकी नमाज़ें और उसके रोज़े अगर उसके ज़िम्मा में हैं तो उनका फ़िदिया अदा किया जाए। सही। और इसके लिए भी सबसे बेहतर सूरत तो यही है कि हर आदमी अपनी नमाज़ों का और अपने रोज़ों का हिसाब लगा के उनको लिख के रखे, जब तक ज़िंदा है तो उनको अदा करने की कोशिश करता रहे और जब वो फौत हो जाएगा तो उसकी लिखी हुई होंगी। यानी कि मैं आपसे ये सवाल क्लियर करके पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी की वफ़ात हो जाती है, जी, अगर उसके जो लवाहिकीन है उसकी उम्र का तखमीना लगाकर उसकी नमाज़ों और रोज़ों का हिसाब लगाएं, वो रोज़ों का हिसाब लगाकर उसका फ़िदिया दे सकते हैं। यानी कि फ़िदिया देने से उसके फ़राइज़ टल जाते हैं, अदा हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, उसके ज़िम्मा से वो अदा हो जाएंगे। सही। उस सूरत में तो बिल्कुल ही वो बरी ज़िम्मा हो जाता है जबकि उसने ख़ुद वसीयत की हो, और फिर वो उसके तरके से अदा किए जाएंगे, यानी उसकी जायदाद, उसके पैसों में से उनका फ़िदिया अदा किया जाएगा। और अगर वो वसीयत करके नहीं गया तो फिर उसके वरसा जो हैं वो अपनी जेब से उसकी
اس کا فدیہ ادا کریں گے تو وہ اپنا حساب لگا لیں گے. ہر آدمی کو قریبی لوگ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا جو ہے وہ ان کی نمازیں ہوں گی, ایک اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے, ایگزیکٹ صورتحال تو نہیں معلوم ہوگی. فدیے کی مقدار کیا ہوگی؟ جی اچھا جی, فدیہ کی مقدار, بالکل یہ بہت بہترین سوال ہے. فدیہ کی مقدار ہر نماز کے لیے ایک فدیہ ہوگا. پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ ہر نماز کے لیے ایک فدیہ ہوگا اور وطر کے لیے علیحدہ فدیہ ہوگا, یعنی کہ 6 فدیے ایک دن میں. اب فدیہ کتنا ہوگا؟ وہ اتنا ہوگا جتنا صدقۃ الفطر ہوتا ہے. صدقۃ الفطر کی چونکہ ہر دفعہ جو ہے وہ اس کی زمانے کے حساب سے بالکل, اور پھر اس کی جو ہے وہ جو مرنے والا ہے اس کی حیثیت کے حساب سے وہ مختلف ہوتا رہتا ہے. نہیں, میں آپ سے دوبارہ سے اس سوال کو ذرا کلیئر کر لوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو میت کے لواحقین ہیں, مثال کے طور پر میں نے اپنی جائیداد چھوڑی ہے, میں اس دنیا سے چلا گیا, میں نے اپنی جائیداد چھوڑی ہے 2 کروڑ, ٹھیک ہے, تو میں نے یا تو میں نے وصیت کی ہو کہ جب میں مر جاؤں تو سب سے پہلے آپ نے میرا فدیہ ادا کرنا ہے میری نمازوں کا یا روزوں کا. اگر میں نے وصیت نہیں کی ہے تو کیا وہ جو فدیہ ادا ہوگا وہ میری اس 2 کروڑ میں سے ہوگا, یا پھر میری جو بعد میں جو اولاد ہوگی, جو نسل ہوگی, اس میں تقسیم ہونے کے بعد کیا وہ اس میں سے ادا کریں گے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جو اس نے جائیداد چھوڑی ہے اگر وصیت کر کے گیا ہے پھر تو وہ تقسیم ہونے سے پہلے اس کی جائیداد میں سے وہ فدیہ ادا کیا جائے گا. اور اگر وہ جانے والا وصیت کر کے نہیں گیا ہے تو پھر اس کی جائیداد تقسیم ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے لواحقین, اس کے ورثاء, وہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کریں گے. یہ اب ان کا ایک اخلاقی, یہ ان پر اب اخلاقی طور پر یہ ان کے ذمہ ہے. اور یہ جب ہم اخلاقی طور پر اور بہت کچھ کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے تو ان میں سے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اس کے فرائض کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ نمازیں اور روزے اس کے فرض ہیں اس کے ذمہ میں, تو اگر یہ ہو سکے تو یہ بہت بڑی اس کی مرنے والے کی خدمت ہے اور اس کی ناظرین, میں آپ سب کی توجہ اس طرف دوبارہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ ایک زندگی میں بہت کچھ کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے, اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے, ہم بہت کچھ کر گزرتے ہیں, لیکن کیا ہمیں اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ایک وصیت طے کر لینی چاہیے کہ اگر میری وفات ہو جائے, جب میری وفات ہو تو سب سے پہلے میری جائیداد میں سے آپ نے میری نمازوں اور روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے. وہ کلخانی اور خیرات اور صدقے کے نام پر اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ اگر یہی طریقہ اختیار کیا جائے تو اس سے فرائض ٹال سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کسی گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہمیں سننے میں آتا ہے کہ کبھی اذان مختلف طریقوں سے دی جاتی ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بال پاک ہیں ناپاک ہیں. تو اس بارے میں جو عوام ہیں, جو ناظرین ہیں, کچھ زیادہ علم نہیں رکھتے. میں نے اس بارے میں ریسرچ کی ہے. ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو شریعت کے مطابق کون سے کام کرنے ضروری ہیں اور کرنے چاہیے اور کب تک کرنے چاہیے؟ جی شکریہ, بہت شکریہ. یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے کہ جب بھی کہیں پیدائش ہوتی ہے کسی بچے کی تو کون سے کام ایسے ضروری ہیں جو وہاں کیے جانے چاہیے. تو سب سے پہلے تو ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر جو ماں کے پیٹ کی آلائشیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں ان کو صاف کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو صاف ستھرا کر کے رکھ دیا جاتا ہے. یعنی کہ بچے کو غسل دینا لازمی ہوگا. غسل بس اس کو صاف کرنا ضروری ہے. اگر وہ پانی سہ سکتا ہے تو اس کو دھو لیا جائے گا, ورنہ اس کو کسی کپڑے سے صاف کر دیا جائے گا. میں نے سنا تھا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے. وہ تو ظاہر ہے اس پہ جو آلائشیں لگی ہوئی ہیں جسم کی ساری اندر کی, وہ تو ناپاکی ہیں. نہیں, ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جس طرح سے کوئی پیشاب وغیرہ بچے جس طرح سے کرتے ہیں تو وہ ظاہر ناپاک ہے, تو جہاں جائے گا تو وہ چیز جگہ ناپاک ہو جاتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ ایک جسمانی طور پر جیسے ہم غسل کرتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی. ایسا تو کوئی مشہور کر دی گئی ہوگی یہ بات, ورنہ ایسا یعنی وہ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچہ بذات خود ناپاک ہے تو بچہ بذات خود ناپاک نہیں ہے. وہ اس کے جسم پر جو ماں کے پیٹ کی آلائشیں جو لگی ہوئی ہیں وہ ناپاک ہیں, ان کو صاف کرنا ضروری ہے. اور ان کو صاف کرنے کے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, پھر بچے کو غسل کب دینا چاہیے, کتنے دن بعد,
وہ جب پانی سہنے کے قابل ہو جائے، جب وہ پانی سہ سکے. ظاہر ہے وہ ابھی بالکل نو مولود ہے، تو وہ جب پانی سہ سکے گا تو وہ اس کے مطابق. تو اس کے بعد جو ہے اب اگلا جو والدین کی یا اس کے جو قریبی ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے اذان اور اقامت کہی جائے. صحیح. دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. اور اذان یہی ہوگی جو عام 4 نمازوں میں کہی جاتی ہے، 4 نمازوں کے لیے کہی جاتی ہے. فجر والی نہیں ہوگی، یعنی الصلاۃ خیر من النوم کہنا یہ ضروری نہیں ہے. اور حی علی الصلاح، تو اس کو اذان کہنے والا پاک صاف حالت میں ہو، باوضو حالت میں ہو تو اچھا ہے، ورنہ پاک صاف حالت میں ہو اور اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے اور اس کا قبلہ رخ ہو جائے اور اس کا دایاں کان اپنے منہ کے سامنے کر لے اور پھر اذان کہنا شروع کر دے. اور اگر کسی اور نے اٹھایا ہو تو تب بھی اس کو یوں کانوں میں انگلیاں دینا وہ ضروری نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی. اور اس کے بعد پھر جو احادیث میں آتا ہے وہ یہ کہ 7ویں دن اس کے سر کے بال صاف کیے جائیں اور ان کے بالوں کے برابر چاندی یا سونا وہ خیرات کیا جائے. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا جب سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی پیدائش ہوئی. صحیح ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر کیا جو جسم پر اس کے بچے کے بال ہوتے ہیں، جسم پر ہوتے ہیں، یہ مثال یہ سر پر بھی ہوتے ہیں بقایا جسم پر، کہیں پر میرے خیال سے تو نہیں ہوتے، اگر ہیں کیا صرف وہ بالوں کا اتارنا کیوں لازمی ہے؟ اس پر تو کیوں لازمی ہے؟ جی وہ ناپاک ہوتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے ان کے اتارنے کی؟ یہ جو سر کے بال ہیں، سر کے بال اتارنا شاید اس وجہ سے ہوگا، میں نے اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں پڑھا ہے. شاید اس وجہ سے ہوگا کہ چونکہ وہ سر کے بال اتارے جائیں گے تو جتنے اتارے جاتے ہیں اتنے پھر زیادہ اچھے طریقے سے بال اگتے ہیں. اور ایسا ہی جو ہے وہ آ رہا ہے، ایسا ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے، سر کے بال کیوں اتارے جاتے ہیں، تو یہ میرے علم میں نہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے سیشن میں جب ہم اگلا پروگرام کریں گے تو اس بارے میں ہم مزید ڈسکشن بھی کر لیں گے اس حوالے سے. آپ ریسرچ کر لیجیے. جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. ناظرین، ہم مولانا صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ مستقبل میں ہم ہفتے میں ایک پروگرام دین کے اوپر ضرور رکھیں گے. اس میں مختلف دینی شخصیات کو ہم دعوت دیں گے اور مولانا صاحب بار بار اس پروگرام میں شرکت کرتے رہیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی. میں استاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ہم اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں نصیب کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ